देख रहे हैं मेगा न्यूज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अजीजों, आप देख रहे हैं मेगा न्यूज़ HD चैनल और मैं हूं न्याज़ आलम, सीनियर एंकर पर्सन। आपसे गाहे गाहे मुलाकात होती रही है। अब एक नए प्लेटफॉर्म से एक बार फिर आपसे मुलाकात हो रही है। आप जानते हैं कि हम हक पर बात करते हैं। अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं कि आप जनाब एक पार्टी की तरफ हैं या दूसरी पार्टी की तरफ हैं, आप किसको फेवर करते हैं, किसके खिलाफ हैं, आप सियासी वाबस्तगी के हवाले से किसे पसंद करते हैं और किसे नापसंद। मेरा एक ही जवाब होता है कि मेरा पाकिस्तान मुझे सबसे ज़्यादा मुकद्दम है। मैं पाकिस्तान की तरफ हूँ। मुझे किसी शख्सियत से कुछ नहीं लेना, कोई सियासी फ़ायदा या अखलाकी फ़ायदा या माली फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं लेना। मेरा जीना मरना मेरे वतन पाकिस्तान के साथ है। मेरी नस्लों का, मेरे बच्चों का, मेरे घर का, मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान से है। एक गहरा ताल्लुक़ है पाकिस्तान से। लोग कहते हैं कि जनाब पाकिस्तान उनका है कि जिन्होंने पाकिस्तान से कमाया, मगर मैं कहता हूं कि पाकिस्तान उनका है जिन्होंने पाकिस्तान बनाया। पाकिस्तान बनाने के लिए बहुत सी कुर्बानियां दी, अपनी जायदादें छोड़ी, अपने मनसब छोड़े, ख़ानदान के अजीज़ रिश्ते भी छोड़े और बहुत सारी कुर्बानियां दी। आज बचाना है तो पाकिस्तान को बचाना है। लोग अपनी ज़ात के लिए लड़ रहे हैं, अपने मकासद के लिए लड़ रहे हैं, नोट कमाने के लिए लड़ रहे हैं, अपनी सियासी या गैर सियासी हैसियत बनाने और मनवाने के लिए लड़ रहे हैं। मगर मैं पाकिस्तान की बका के लिए लड़ रहा हूँ। मेरा आप सब से एक ही मुतालबा है, एक ही फरमाइश है कि खुदारा पाकिस्तान को बचा लीजिए। कुछ लोगों या बहुत से लोगों की गलत हरकतों की वजह से, नाजेबा हरकतों की वजह से, उनके नापाक इरादों की वजह से आज मेरा वतन पाकिस्तान दिवालिया होने जा रहा है। खुदा ना करे कि पाकिस्तान पर कभी ये इल्ज़ाम आए, ये बहतान आए, कभी ये धब्बा लगे। मैं आज एक ख़ास मौके पर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज हमने बात करनी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, साबिक क्रिकेटर, साबिक कौमी कप्तान और जिनकी अब पहचान ही कप्तान के नाम से होती है, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से मैं आज आपसे गुफ्तगू करने के लिए आया हूँ। आज अखबारात की शह सुर्खी रही ISPR का इंतबाही बयान जो उन्होंने इमरान खान साहब के हवाले से जारी किया था, और उन्होंने मुतनब्बे किया था कि इमरान खान साहब जो हैं वो जब से उनकी वजारत उज़्मा छिनी या वो इक़्तिदार से महरूम हुए, तो उसके बाद से उन्होंने मुसलसल पाकिस्तान के सबसे मजबूत, सबसे ज़्यादा मुनज़्ज़म और पाकिस्तान के दिफा के लिए हमा वक्त चौकस और मुस्तैद रहने वाले इदारे, उन्होंने फ़ौज को निशाने पर रखा हुआ था। मुसलसल उनकी तरफ से, उनकी पार्टी के सरकर्दा रहनुमाओं की जानिब से, आज़म स्वाति इसमें पेश हैं, दीगर फवाद चौधरी भी और दीगर उनके अकाबरीन जो है, उनकी फ्रंट लाइन के जो इमरान खान के बाद की जो क़यादत है, वो मुसलसल फ़ौज को जो है वो तनकीद का निशाना बनाती रही और खुल के। यानी पाकिस्तान की सियासत में इससे कबल कभी ऐसा नहीं हुआ कि बराह रास्त फ़ौज के ऑन ड्यूटी अफसरान का नाम लेकर उन्हें मातूब किया जाए, उन पर बहतान लगाए जाएं, उन पर इल्ज़ामात की बौछार की जाए। इमरान खान साहब जब तक कौमी क्रिकेटर थे, कौमी टीम के कप्तान थे, एक दिलेर कप्तान थे, एक बहादुर कप्तान थे, ज़ीरक थे, जी फहम थे, बहुत मुनासिब और बड़े दिलेराना फ़ैसले लिया करते थे और वो उन फैसलों में खुद मुख्तार होते थे। वो अकेले ये फैसले लेते थे और फिर उन फैसलों पे अटल हो जाते थे, खड़े हो जाते थे, डट जाते थे और फिर कुदरत उनकी रहनुमाई भी करती थी, उनकी मदद भी करती थी और ऐसे ऐसे बोल्ड बहादुराना उनके फैसले सामने आए कि जिनमें बड़े बड़े पंडित क्रिकेट के ये समझ रहे होते थे कि पाकिस्तान की टीम हार जाएगी क्योंकि इमरान खान ने बड़ा गलत फैसला लिया है। लेकिन फिर इमरान खान वो मैच जीत के दिखाते थे और लोग फिर अंगुश्त बदंदा रह जाते थे, हैरान रह जाते थे कि ये क्या हुआ, कैसे करिश्मा हो गया। लेकिन जब से इमरान खान ने सियासत शुरू की, उसका भी एक बैकग्राउंड है कि अब वो लाख ये फौज के जिम्मे ये बात तो ज़रूर रहेगी कि फौज ने जब भी किसी को ताकत दी है
یا فوج جس کے پیچھے پشت پہ آئی ہے اور اس نے جب اس بیساکھی پہ کھڑے ہو کے محبوبیت حاصل کر لی، عوام کے اندر وہ محبوب ہو گئے، تو پھر وہ اسی فوج کے نمک خوار ہونے کی بجائے انہوں نے نمک حرامی کا ثبوت دیا۔ اور اس میں ایک بڑی فہرست ہے، بڑے بڑے لیڈران ہیں کہ جنہیں فوج کی پسندیدگی نے انہیں عوام میں محبوب کیا، لیکن اس کے بعد میں پھر وہ اسی ادارے کے خلاف کھڑے ہو گئے، کیونکہ فوج کبھی بھی کسی کو بھی وطن کی عزت سے کھیلنے کی اجازت نہیں دیتی۔ آپ کو وہ فری ہینڈ دیتی ہے، آپ کھیلیں، آپ کے جو جی میں آئے آپ کریں، لیکن کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیے کہ جس سے ملکی وقار، پاکستان کی نیک نامی پہ حرف آئے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے بہت سے سیاستدان وہ ایک ٹینڈر جو ہے وہ پاس کروا کے اقتدار کی کرسی پہ آتے رہے اور بہت سارے سبز خواب دکھاتے رہے قوم کو، لیکن نتیجہ وہی کہ ذاتی نمائش، اپنے خاندان کی بھلائی، اپنے بینک بیلنس میں اضافہ، اور اس قدر اضافہ کہ آپ کی سوچ ہے۔ یہ لوگ دن دگنی اور رات چوگنی ترقی کرتے رہے اور قوم بظاہر نسبتاً ان کی رفتار سے بھی تیزی سے زمین کی طرف آتی گئی اور آج زمین بوس ہونے کو ہے۔ عمران خان صاحب مسلسل فوج پر، فوج کے افسران پر نہ صرف خود جو ہے وہ ہرزہ سرائی کرتے رہے، بلکہ ان کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ تو تمام حدیں پار کر گئی، یہاں تک کہ انہوں نے لسبیلا حادثے میں کہ جہاں فوج کا ایک آن ڈیوٹی جنرل لیفٹیننٹ جنرل سرفراز جو ہے وہ اپنے 5 رفقا کے ساتھ جام شہادت نوش کرتا ہے، اور ان لوگوں نے اس کا بھی تمسخر بنا دیا، اس کو بھی جو ہے انہوں نے اتنی ہوا دی کہ انہوں نے ملک کی عزت اور نیک نامی کی پرواہ نہیں کی اور ساری دنیا میں پاکستان کے پر لوگوں کو ہنسایا۔ خیر، ادارہ ہے فوج اور انتہائی منظم ادارہ ہے، انہیں اپنا احترام بھی کرانا آتا ہے اور افسران کا احترام بھی کرانا آتا ہے، تو انہوں نے ایک عرصے تک اس بدتمیزی کو، بلکہ طوفان بدتمیزی کہیے تو زیادہ بہتر ہوگا، اس طوفان بدتمیزی کو انہوں نے سہا۔ مگر جیسے میں نے ابتدا میں کہا کہ آج جو شہ سرخیاں تھیں، جو کل ISPR نے بیان جاری کیا، اس میں انہوں نے مکمل طور پہ عمران خان صاحب کو متنبہ کیا تھا کہ آپ اپنے ان بیانات سے، اپنی ان حرکات سے اور آپ کی ٹیم جو کر رہی ہے اس سے باز آ جائیں۔ لیکن اس ISPR کے اعلامیے کے بعد میرا ماتھا ٹھنک رہا تھا اور مجھے لگ رہا تھا کہ اب شاید فوج نے اپنی عزت، اپنا احترام بحال کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ گو کہ بظاہر کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ فوج سامنے آ کے کہے گی کہ جی ہم نے یہ کیا، ایسا نہیں ہے، لیکن جس طرح سے آج عمران خان صاحب کی گرفتاری ہوئی ہے، لگتا ہے کہ اب ان کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا ہے۔ اس پر آج صبح اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب جو ہے وہ پیش ہوئے تھے، نیب کا ایک کرپشن کا کیس تھا، میں القادر ٹرسٹ کے حوالے سے جو ایک کرپشن کا کیس ہے اس میں آج عمران خان صاحب کی پیشی تھی اور عمران خان صاحب وہاں کورٹ میں موجود تھے جب اداروں نے باقاعدہ پلان کر کے ان کو جو ہے وہ گرفتار کیا۔ ان کی گرفتاری کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے بھی جو ہے وہ اس کا نوٹس لیا ہے کہ کیوں عمران خان کو ہائی کورٹ کی حدود میں سے گرفتار کیا گیا ہے۔ اس پر وزیر داخلہ قومی، ہمارے وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی بھی ایک پریس کانفرنس آج تھی اور ان سے یہ سوال کیا گیا کہ جناب اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے کہ ہائی کورٹ سے، تو رانا ثناء اللہ نے جس طرح سے وہ گول مول بات کرتے ہیں انہوں نے اسے جائز قرار دیا۔ انہوں نے اپنے جواب میں اس سوال پر اس گرفتاری کو انہوں نے جائز قرار دیا کہ جناب ان کے وارنٹ تھے، تو جن اداروں کے پاس وارنٹ ہوں ان کو حق ہوتا ہے کہ وہ جہاں سے ان کو گرفتاری عمل میں آتی نظر آتی ہو وہ وہاں سے جو ہے وہ گرفتاری جو ہے کر لیں۔ تو رانا ثناء اللہ نے اس میں بڑا فیور کیا ہے اور وہ بھول گئے ہیں کہ کبھی انہی باتوں پر، اور ایک سوال کے جواب میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی اگر عمران خان کی گرفتاری یہاں سے ہوئی ہے اور اس پر نوٹس لیا ہے چیف جسٹس نے، تو اس سے قبل بھی بہت سی ایسی مثالیں ہیں کہ گرفتاریاں ہوتی رہی ہیں، تب کوئی نوٹس کیوں نہیں لیا؟ تو یہ اب جو ایک عدلیہ کے ساتھ بھی کھلواڑ چل رہا ہے سیاسی جماعتوں کا، اس کی طرف بھی ضرور توجہ ہونی چاہیے، کیونکہ پاکستان کو مسلسل انتشار کی جانب دھکیلا جا رہا ہے، کبھی فوج، کبھی عدلیہ،
گو کہ ان اداروں میں بھی جو ہے وہ کسی اصلاح کی ضرورت ہے، لیکن اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے جس طرح سے کہ اداروں کو ذلیل کیا جا رہا ہے، ان کی تذلیل کی جا رہی ہے۔ عمران خان کی گرفتاری کے بعد ریئیکشن پہ تھوڑی سی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ ان کی جتنی سیکنڈ لائن جو بلکہ فرنٹ لائن جو ان کی قیادت ہے وہ اس طرح سے غائب ہو گئی ہے منظر عام سے کہ جیسے میں اب کیا کہوں کہ سر سے سینگ۔ ایک صحافی نے پریس کانفرنس میں سوال کیا تھا رانا ثناء اللہ سے کہ جناب پنڈی اسلام آباد کی سڑکیں بند ہیں، تو انہوں نے اس کا بڑا مدلل اور پرزور انداز میں جواب دیا کہ جی کہیں 100 آدمی ہیں، کہیں 50 آدمی ہیں، اور ان لوگوں کو بھی جو ہے وہ وارن کر دیا جائے گا، اور کوئی اس طرح کی جو ہے وہ تحریک نظر نہیں آ رہی ہمیں کہ کوئی اس طرح کا کوئی بڑا ریئیکشن بھی جو ہے ہمیں دکھائی نہیں دے رہا۔ اور مجموعی طور پر صورتحال اسی طرح کی ہے کہ کوئی اتنا بڑا، حالانکہ لاسٹ ٹائم بھی جب عمران خان گرفتار ہوئے تھے تو انہوں نے گلہ کیا تھا کہ یار جس طرح سے بے نظیر گرفتار ہوتی تھی تو پھر لوگ سڑکوں پہ نکل آتے تھے، میری گرفتاری پہ ایسا کیوں نہیں ہوا؟ تو شاید وہ ایک بار پھر اپنے کارکنوں سے یہی شکایت کرتے نظر آئیں گے کہ یار کیا کیا آپ لوگوں نے، میں گرفتار بھی ہو گیا۔ اور یعنی اتنی بڑی بات وہ کیا کرتے تھے، اتنا بڑا دعویٰ کیا کرتے تھے کہ جناب کوششیں یہ ہو رہی ہیں کہ جی ملک کی مقبول لیڈرشپ اور فوج کو آمنے سامنے کر دیا جائے۔ تو جناب آج عمران خان گرفتار بھی ہو گئے، اللہ پاکستان پہ رحم کرے۔ کیوں کہ یہ لیڈر آتے جاتے رہیں گے، یہ کٹ پتلی لیڈرز آتے جاتے رہیں گے، یہ پپٹس ٹائپ لیڈرز جو ہیں یہ آتے جاتے رہیں گے۔ جو رہنے کی چیز ہے، جس کے لیے مجھے آپ کو دعا کرنی ہے، وہ وطن عزیز پاکستان ہے۔ پاکستان کی سرحدوں کی، پاکستان کے نظریاتی حفاظت کرنے پہ معمور جو ادارے ہیں، جو ہمارے جوان ہیں، ان کی خیر خواہی کی، ان کے لیے دعا کرنی ہے ہم نے کہ وہ جو ہیں سلامت رہیں۔ یہ جو لوگ ہیں، یہ جو ذاتی فائدوں کے لیے، یعنی اگر زرداری آ جائیں تو کرپشن کا ایک بازار گرم ہو جاتا ہے، اور مختلف ان کے نمائندے جو ہے وہ بیگز مبین طور پہ بیگز بھر بھر کے جو ہے وہ ان کی دولت میں اضافہ کرتے ہیں۔ نواز شریف آ جائیں تو بھی لوگ جو ہے کچھ لوگوں کے نام لیتے ہیں کہ جی انہوں نے بڑا فائدہ اٹھایا۔ عمران خان کے حوالے سے بھی بہت سارے نام آئے ہیں، بہت سارے نام، اور جن میں نمایاں ترین فرح گوگی کا نام۔ تو ایسا نہیں ہے کہ خان صاحب کے دور میں کوئی جو ہے وہ انسانیت، شرافت، نیک نامی اور بدعنوانی سے پاک معاشرہ جو ہے وہ تشکیل پا رہا تھا۔ کچھ ایسا نہیں تھا، وہی پرانی روایتی کرپشن اور وہی جانبداری، یہ تمام معاملات اسی طرح سے جاری تھے۔ ایک عام پاکستانی کی زندگی کو عمران خان کے دور حکومت سے جو بیماریاں لاحق ہوئیں، جن میں مہنگائی عروج پہ پہنچی، اور وہ ایسی مہنگائی کو انہوں نے طول دیا کہ وہ کسی طور پہ قابو میں ہی آنے کو نہیں دے رہی۔ تو یہ تمام معاملات جو ہیں ایسے میں آپ کسی کو بھی کوئی محبوب لیڈرشپ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ کسی کے پاس کوئی پلان نہیں ہے۔ خان صاحب خود مان چکے کہ جناب میں نامراد رہا اور میں جو کرنا چاہتا تھا وہ نہیں کر سکا۔ اب بچتا ہے کیا ہوگا جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ تو ہمیں کوئی ایسے ناکام لوگ نہیں چاہیے، اور ہمیں ایسے ناکام لوگوں کے پیچھے پاکستان کی سالمیت سے نہیں کھیلنا، پاکستان کے امن کو داؤ پہ نہیں لگانا۔ پاکستان کی نظریاتی اور دفاعی سرحدوں کا صرف ان اداروں کی ذمہ داری نہیں ہے، ہماری بھی ذمہ داری ہے۔ ہم نے پاکستان کو بچانا ہے۔ آپ کا اور میرا مستقبل، ہمارا حال، ہمارے بچوں کا مستقبل پاکستان سے وابستہ ہے۔ پاکستان میری جان، آپ کی بھی جان ہونا چاہیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔